जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो है कोई जवाब। और हम बात यही कर रहे हैं कि जिस तरह से मजहबी जमातों की हमें जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, उनका इस तरह सरगर्म नज़र आ रहा है, वो खाली एक इलेक्शन कैंपेन है या इसके मकासद कोई और भी है या इसका एजेंडा कोई ख़ास हो सकता है। हम जिस मंशूर की बात कर रहे थे, मुख्तसर उस मंशूर को हम आपको बता दें कि कल जो दिफा पाकिस्तान काउंसिल हुई उसमें जो मंशूर पेश किया गया, जब हम आज ये अपने पैनल गैस ये बात कर रहे हैं तो सब ने कहा कि जब दिफा पाकिस्तान की बात ज़्यादा रहती है तो हम सब एक हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो या किसी भी मजहबी पार्टी से हो। एक नज़र ज़रा इस मंशूर पर डालते हैं, उसके बाद इनका व्यू पॉइंट हम ले लेंगे कि क्या वाकई ये तमाम के तमाम जो जमातें हैं ये इस मंशूर से भी कायल हैं, इस इत्तेफाक करती हैं या नहीं। मंशूर के 10 क्लॉज हैं। नंबर 1 है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साम्राज्य तसल्लुत से मुल्क को आज़ाद कराया जाए। ये मंशूर नंबर 1 है जिस पर बाकायदा ओथ लिया गया है। सेकेंड नंबर पे आते हैं कि उसमें यह कहा गया कि नेटो सप्लाई को रोका जाए फौरी तौर पर और अमरीकी ड्रोन हमलों को फौरी तौर पर बंद कराया जाए। साथ ही ये भी कहा कि नेटो सप्लाई अगर जारी की गई तो हम खुद उसको रोकेंगे। फिर नंबर 3, बैरूनी ताकतों को पाकिस्तान की विदत का पैगाम देना और कौम को तफरीक और इंतशार से बचाना। पाकिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस की बहाली के लिए कौम को मुत्तफ़िक़ करना ये भी इसके साथ शामिल है। और बाद में ये भी कहा गया कि गैर इस्लामी अज़ाइम की नाकामी के लिए जो सेकुलर तबका है, जो लिबरल तबका है, उसको मुतनब्बे करना। अब ये मुतनब्बे किस तरह से किया जाएगा ये भी एक सवाल है। मुकम्मल इस्लामी इनकलाब के लिए राह हमवार करना, ये भी एक उसमें क्लॉज है जिसमें इसमें भी शामिल है कि मुकम्मल इस्लामी इनकलाब आ जाए। फिर है कि जब भारत से बड़ी दोस्ती की बातें हो रही हैं, बड़ा पसंदीदा मुल्क करार देने की बातें हो रही हैं, लेकिन मसला कश्मीर हल हुए बगैर भारत से बातचीत ना करना। नंबर 9 पे हम आते हैं कि आज़ादी की जंग लड़ने वाले कश्मीरियों की मुकम्मल पुष्टपनाही करना। और नंबर 10 जो कि सबसे दिलचस्प भी हो सकता है और एक बड़ा इस पर क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है कि अफ़गानिस्तान की आज़ादी के लिए तालिबान की मुकम्मल हिमायत करना। नाज़रीन, ये है वो मंशूर जो कि दिफा पाकिस्तान काउंसिल में पेश किया गया। अब इस मंशूर से मुत्तफ़िक़ कौन है ज़रा बात कर लेते हैं। झगड़ा साहब, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब से ये बात करूँगी, हाजी दिल से भी। मुझे बताएंगे जो मंशूर है, जब कोई तालिबान की बातें करता था, चाहे आप लोग हैं तो आप लोगों को कहा जाता था कि जी इनके मुस्लिम लीग नून के तालिबान हैं तो तालिबान से मिलते हैं, ये प्रो तालिबान जमाते हैं। फिर जब इमरान खान साहब तालिबान की बातें करने लगे तो उनको तालिबान खान कह के पुकारा जाने लगा। अब इस मंशूर पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बात यह है कि ये मंशूर जो सामने आया है इस पे तो हर एक जमात का अपना एक स्टैंड होगा और ये जब उन जमातों के वर्किंग कमेटीज़ के सामने आएगा तो इस पे बातचीत होगी। इसमें आपने देखा तो इसमें अक्सरियत ऐसे नुकात हैं जिस पे तो मैं यही कहूँगा कि तमाम जमातें जो हैं वो मुत्तफ़िक़ होंगी। जहाँ तक पाकिस्तान की सालमियत का है या पाकिस्तान की वहदत का है या पाकिस्तान की इस्तेहकाम का है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की वहदत को ख़तरा किससे है या फिर हमारे फौजी इदारे क्या नाकाम हो चुके हैं? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ। ये जो इस वक्त उसमें सबसे बड़ी बात जो आई है कि यहाँ पर जो बैरूनी क़ुव्वतें अपना इस खित्ते में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इस खित्ते में जो उनके अपने अज़ाइम हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक एक प्रोग्राम बनाना होगा। ये एक जो इनका मंशूर आया है इस पे तो यही हो सकता है कि जब ये मंशूर इन्होंने सामने रखा है तो इस पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर इसमें तमाम जमातों को बिठाकर उनके साथ बातचीत करके एक इत्तेफाक राय बनाकर एक एजेंडा सामने लाना पड़ेगा। कौम तो ये इसमें तो कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि तमाम जमातें चाहे सियासी हैं, मजहबी हैं, इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान की सालमियत और उसका जो दिफा है उसके लिए तमाम कौम और तमाम सियासी जमातें हैं जो वो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, ये मंशूर आपने सुना, मुझे ये बताएं इस मंशूर से आपको नहीं लगता कि जो हम एक एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं, जो जिस हम मजहबी शिद्दत पसंदी की बात करते हैं, उससे फ़रोग नहीं मिल रहा माज़रत के साथ इस मंशूर से? देखिए जी, बुनियादी तौर पर जिस तरह आदिल भाई ने कहा उस बहस में तो हम नहीं पढ़ते कौन कितना मजहबी है, कितना सियासी है। आधा कोई सियासी है, मजहबी है, कोई आधा पाकिस्तानी है, आधा गैर मुल्की है। बहस असल बुनियादी तौर पर ये है कि इस वक्त जो मंशूर है जो आपने स्क्रीन पे दिखाया, कौम ने भी देखा, इस मंशूर के हवाले से तो मैं एक बात अर्ज़ करूँगा
کہ پارلیمنٹ کی جو قرارداد 2008 میں پیش ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب 13 مئی 14 مئی کو سانحہ مئی کے بعد جو ایبٹ آباد میں پیش آیا تھا، جس میں فوج نے کہا کہ کاکول پہ حملے کا ہمیں علم نہیں تھا، اس کے حوالے سے جب دوسری قرارداد پیش ہوئی، تو اگر آپ اس تمام تر منشور کو دیکھیں گے تو یہ تمام تر منشور کا تقریباً 70-80% حصہ وہ ہے جو سیاسی جماعتوں نے پارلیمنٹ کے اندر اسے منظور کیا۔ اس میں یہ تھا کہ ڈرون حملوں کو بند کیا جائے، امریکہ کی پالیسی پہ نظر ثانی کی جائے، اس میں یہ طے تھا کہ جو کنٹینر ہیں ان کو روکا جائے، سپلائی بند کی جائے، یہ تمام چیزیں تھیں۔ دوسری بات میں عرض کروں گا کہ اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب پارلیمنٹ تھا، حکومت تھی، پارلیمنٹ کی متفقہ قراردادی تھی، پھر اس سے ہٹ کر جو جماعتیں اس وقت ہمارے اس دفاع کونسل میں ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، تو آپ کو یاد ہوگا، میرے کلیگ کو بھی یاد ہوگا، جھگڑا صاحب، یہ تمام کو علم ہوگا کہ اس کے علاوہ بھی تمام ان جماعتوں کو جن کا پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی نہیں ہے، ان کو بھی جمع کیا گیا، اور پھر ان تمام چیزوں کے حوالے سے ایک متفقہ فیصلہ کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پارلیمنٹ کے قراردادوں کو آپ نظر انداز کریں گے، جب پارلیمنٹ میں وزیر اعظم خود یہ کہے گا کہ جی ہمارے اس میں مداخلت کی جا رہی ہے، جب وزیر اعظم یہ کہے گا کہ آرمی چیف اور ISI کا جو ہیڈ ہے وہ غیر آئینی اقدامات کے مرتکب ہو رہا ہے، یہ اور بات ہے کہ مکہ یا مکہ کی وجہ سے وہ بعد میں بدل جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر فوج اپنے حدود کے اندر رہے گا تو یقیناً دفاع کی سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان آرمی، پاکستان کی فوج کی ذمہ داری ہے، اور اگر ان کو کسی سطح پر، آپ کس کی مکہ کے بعد بدلنے کی بات کر رہے ہیں؟ چیف آف آرمی سٹاف کی، فوجی اداروں کی؟ میں وزیر اعظم کی کہہ رہا ہوں۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب اندر ایک بات کرتے تھے، پارلیمنٹ کے باہر دوسری بات کرتے تھے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جس وقت ہم جب مکمکاؤ کر کے آتے ہیں تو پھر صورتحال ایسی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر پارلیمنٹ جس میں نمائندگی بھرپور ہے اس کے فیصلوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور اگر اس کے بعد جو فیصلے ہوتے ہیں دوبارہ قرارداد کی صورت میں، ان کو، یہ تمام منشور کو اگر آپ دیکھیں گے، ان تمام منشور کے نکات کو پارلیمنٹ میں دو بار پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ منظور کرایا ہے۔ دفاعی کونسل میں، دفاعی کونسل کرتے ہیں، جب ہلری کلنٹن پاکستان کا وزٹ کرتی ہیں تو انہی قراردادوں کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ حاجی عدیل صاحب، فرید پراچا صاحب، میں آپ سے ایک سوال کروں گی، آئی نو کہ آپ کو جلدی جانا ہے، آپ تھوڑا سا جلدی میں، اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ سے ڈیٹیل میں بات کر لوں۔ مختصر سی بات کر لیتی ہوں ذرا حاجی عدیل صاحب سے۔ حاجی عدیل صاحب، یہ جو منشور ہے اس پہ اپنے کامنٹس بھی دیجیے گا۔ مجھے یہ منشور ایسا ہے کہ اس میں کوئی، میرا خیال ہے کہ لبرل پارٹیز کے لیے بھی کہا گیا ہے، اس کی پارٹی آپ میں سے ایک جماعت آپ کی بھی لبرل پارٹی کے طور پہ سامنے آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے امریکہ کی مخالفت کی گئی ہے اور جس طرح سے ایکسٹریمزم کو فروغ دینے کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ایجنڈا ہے، یہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ امریکہ کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ بی بی، ایسا ہے کہ 40 منٹ میں آپ نے مجھے 2 منٹ پہلے بات کرنے کا موقع دیا، اور باقی یہ جو آپ کے محترم بزرگ بیٹھے ہیں یہ اس منشور کے حامی ہیں، یہ ان کے لیے صاف کارنر ہے، تو آپ مجھ سے سوال کرتی ہیں تو پھر ایک میں ہی ہوں کہ میں اختلاف کرتا ہوں، اور مجھے موقع دیا نہیں، آپ نے 2 منٹ پہلے دیے، آپ پوری بات کروا لیں، یہ تو پھر بات ابھی مجھے موقع دیں، پھر ان سے پوری بات کروا لیں۔ میں ان سے، فرید صاحب نے کافی بات کی، 2 دفعہ کر چکے، اب مجھے ان سے کہیں کہ کچھ تھوڑا سا اسلامی جمہوریت کی بات، انصاف کی بات کریں۔ دیکھیں، پاکستان میں پہلا آپ کو کوسچن تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس کے پیچھے کیا اسٹیبلشمنٹ ہے؟ آپ کا یہ کوسچن تھا، اس کا تو جواب کسی نے دیا نہیں ہے۔ پاکستان میں جب ضیاء الحق آیا تو اس اسٹیبلشمنٹ کے نے نعرہ لگا دیا امریکہ کے ایما پہ کہ جی جہاد ہے، اور تمام یہ لوگ اس سو کال جہاد میں شامل ہوئے، ایک آزاد ملک، ایک اسلامی ملک پہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ پھر مشرف آیا تو مشرف کو جو لائن دی، ایک طرح میں بنایا ملٹری ملا اتحاد، اور یہ 5 سال تک اکٹھے رہے، آخر میں ایک دوسرے پہ جماعت اسلامی جمعیت نے ایک دوسرے پہ الزام لگائے اور یہ جدا ہوئے، اور اس موقع میں 2 کام ہوئے۔ ایک تو امریکہ کو راہداری دی گئی جو افغانستان کو معلوم 5 سالوں میں گیا ہے، اور اس کے بعد ایک طالبان کو راستہ دیا کہ جہاں جی چاہے قبضہ کر لو۔ اب پھر ایک فضا بن رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جناب امریکہ سے جنگ کرنی ہے ہم نے، اب امریکہ سے جنگ کرنی ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں ہم طالبان کی حکومت چاہتے ہیں۔
افغانستان کے لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے مطلب کہ وہ طالبان میری کو اگر یہ چاہتے جو ہیں، بات ہے، جو میرا کسی یہ اور کو سوال ہے چاہتے کہ ہیں۔ لوگوں یہ جو منشور ہے اس سے زیادہ مقصد یہ ہے اس کا کہ ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، زیادہ مقصد یہ ہے کہ جی امریکہ کو دکھایا جائے کہ دس از آور پبلک اوپینین. اس میں ایک آدھ پارٹی کو چھوڑ کے سنگل مین پارٹی ہے. امید گل کیا پارٹی ہے؟ یہ اور جو کچھ لوگ ہیں ایک شخص ہے. روداد خان کیا پارٹی ہے؟ یہ شیخ رشید کی کیا ٹھیک پارٹی ہے؟ ہے فرید پراچا صاحب ذرا دفاع کر لیجئے گا اس دفاع پاکستان کاؤنسل کا، اس کے بعد آپ کو جانا ہے تو میں تفصیل سے بات کر لوں گی جھگڑا صاحب سے بھی اور حاجی عدیل صاحب سے بھی. جی کس کو ڈرا رہے ہیں آپ لوگ اس منشور سے؟ فرید پراچا اب صاحب میری بات آپ سن لیں، حاجی صاحب سے بعد میں پوری بات آپ کروائیں پروگرام کے بعد. اب گزارش یہ ہے کہ یہ جو کچھ پروگرام کے بعد کی ہی ہم جا بات رہی کر ہے، سکتے ہیں. پروگرام پہ تو آپ ہی چھائے ہوئے ہیں. ہاں حاجی صاحب اب ہماری بات بھی سن لیں. کوئی جو کچھ حاجی صاحب نے آپ بات تو کی میں زیادہ اس پہ سن کے تبصرہ تھک نہیں گئے کرتا. افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمارا اسلامی ملک ہے، اور بھارت بھی ہمارا پڑوسی ملک ہے. فرید پراچا صاحب جب ان پر روس حملہ، گزارش اب سن لیں نادیہ مجھے بات کریں، جب روس حملہ آور تھا تو حاجی عدیل صاحب روس کے ساتھ تھے، جب وہاں پہ امریکہ حملہ آور ہے تو اب یہ پھر امریکہ کے ساتھ ہے. ہم دونوں مرتبہ جو جارے تھا اس کے مخالف تھے. اگر روس نے جاری یہ جہاد امریکہ نے لڑا ہے اور آپ ان کے ساتھ تھے. ہم نے آپ کے جہاد کی مخالفت کی تھی. جب امریکہ میں یہ بش وغیرہ آئے تھے تو آپ اس کے ساتھ تھے. آپ کو وہاں سے سامان بھی آتا تھا، اسلحہ بھی آتا تھا، مالی مدد بھی آتی تھی. کرنے دیں. اب یہ کہ جو بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا دفاع اور امریکہ ایک جارحیت کر رہا ہے اور اب وہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے ایسے موقع پہ کہ جب وہ جا رہا ہے اس خطے سے، تو کون سی قوتیں ہیں جو اس کو پھر تقویت دینا چاہتی ہیں؟ فرید پراچا صاحب ایک آخری سوال آپ سے کروں گی، مجھے بریک پہ بھی جانا ہے اور آپ کو بھی یہاں سے جانا ہے. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ کانسیپٹ کیوں سامنے آ رہا ہے، یہ پرسیپشن کیوں ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے جو آپ لوگوں کی ڈوریں ہلا رہی ہے؟ مطلب اس میں سے کون سی چیز ہے کہ جس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے تو ہمیں گلے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ تو امریکہ کے راستے پہ چل رہی ہے. ہم نے تو ان کے ساتھ گلے کیے ہیں، ہماری بات تو ان کے خلاف ہے. ہم جو کچھ بات کرتے ہیں یہ ڈراؤن حملوں کے، یہ دیگر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جن کے ذمے اس کا اچھا تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے شکایتیں بھی ہیں تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے فرید پراچا صاحب کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آج ملک کا دفاع کرنے میں ناکام ہے؟ کیا آپ اس بات سے بھی اتفاق کریں گے کہ ہمیں اعتبار نہیں رہا اپنی اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ، فوجی اداروں پہ ملک کا دفاع کرنے میں ناکام ہے؟ بات یہ ہے کہ قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو دفاع ہوتا ہے. کبھی بھی فوجیں جو ہیں وہ تنہا نہیں لڑتی، فوج اور قوم مل کے لڑتی ہے. اور اگر ان کے راستے جدا جدا ہوتے ہیں تو پھر فوجیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ فوج اور قوم کی ایک راستہ ہو اور یہی ملک کی سلامتی کا اور بقا کا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے فرید پراچا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناصر میں مختصر صاحب بریک لوں گی، فرید پرانو کے آپ کو جانا بھی ہے، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناصر واپس آؤں گی تو ذرا ظفر اقبال جھگڑا صاحب سے بھی پوچھوں گی کہ بیسیکلی وہ اس منشور پہ کیا اپنی رائے رکھتے ہیں. لیکن پھر میں وہی بات دوبارہ تھوڑی سی کروں گی کہ اگر ہم یہ باتیں کر رہے ہیں اب آ کے کہ طالبان کی حمایت کریں، افغانستان کو اس سے آزاد کرائیں، تو پھر ہم ایک نئے جہاد کی بات کر رہے ہیں. پھر ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر نیٹو سپلائی شروع کی گئی تو ہم اس کو، یہ جو ہمارے ڈنڈے بردار لوگ اس جلسے میں آئے ہوئے ہیں یہ اس کو روکیں گے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ جی ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ سے شکایت ہے. اگر تمام کے تمام بشمول گورنمنٹ کو اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے شکایت ہے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا واقعی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے کہ وہ پاکستان کا پھر اتنا مضبوط ادارہ کیوں ہے اور اس کو اتنے مضبوط طریقے سے فنڈنگ کیوں کی جاتی ہے؟ مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.